डर गया भाई, और भाई कह दो डर गया हूं, जो सवाल ना करो। अगर इजाजत देते हैं तो सवाल करते हैं, इजाजत नहीं देते सवाल नहीं करते भाई। हसन साहब, कयूम मैं साहब। बारवा नहीं हूं कि मैं डर जाऊंगा। बारवा है जो डर के बैठा है, मुझे ना वो डरना जो हुआ भाग गए थे ना, वो आपके पहले दूसरे तीसरे तक जो जंगों से भागते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर, वो दुनिया को पता है, वो दुनिया को पता है कि कौन भाग जाता था। हाँ, और उसका नसब भी पता है, पहले दूसरे तीसरे का नसब भी सबको पता है। मेरा मुंह ना खोलो, मेरा मुंह ना खोलो अपने पहले नंबर दूसरे तीसरे नंबर पर। मैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपकी मामू जान मुआविया की माँ मक्के में क्या कराती थी। आपकी मामू जान, आपकी नानी जान मुआविया की माँ मक्के में क्या कराती थी, उसका सब मैं आपको दिखाऊंगा। मेरा मुंह ना खोलो। गुस्ताखी गुस्ताखी करोगे तो उनका नसब में खोल के दिखाऊंगा दुनिया वालों को। दुनिया वाले देखेंगे कि तुम्हारे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का नसब क्या है, उनकी अम्मी जान क्या कराती थी, वो दुनिया वालों को बताएंगे हम। ठीक है ना? जो तुमसे मैंने सवाल किया कि मैंने मौजूद मुनाज़रा पे तुमसे सवाल करना है, तो या कह दो सवाल करो या ना करो, ये कह दो। गुस्ताखी करोगे ना, गुस्ताखी करोगे तो मैं उनकी अम्मियां खोल के दिखाऊंगा कि वो कौन थी। समझ में आ रही ना? और मुआविया का और उससे पहले वालों का निकाल के खोल देंगे। हाँ, याद रखना ये। मैंने अपना मुकदमा रखा है कि सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु के सैयद जो हैं, सिया जो हैं, ये शदीद तरीन। चलो, मैं डर गया, ये आदमी डर गया, मैं सवाल नहीं करता भाई। ये आदमी डर गया, मेरे मुकदमा बनाने का वक्त है भाई। ठीक है ना भाई? देखिए, पर्सनल ना हो, दोनों ही पर्सनल ना हो, डिबेट इतनी अंदाज से निकल जाएगी इस तरह से, कोई फायदा नहीं है, यहीं पे ही खत्म हो जाएगी। गाली ये मुझे दे रहा भाई, गाली इसने मुझे, इसको मैंने गाली दिया? आपने इसको बोला? अली आसिफ भाई, आपने इसको बोला कि मुझे शैतान ना कहो? आपने कहा इससे कहा कि मुझसे माजरत करे? मैंने इनको मौलवी कहा है, आप कहते हैं इनको मौलवी ना कहो, हालांकि मौलवी कहना ये पाकिस्तान में इन जैसों को मौलवी कहा जाता है। ठीक है ना? मौलवी बोलो ना, तुमने हदीस गलत पढ़ी है, तुमने माजरत भी नहीं की सब लोगों से। बता दें हदीस ये इस तरह से गलत है, अब आपकी बारी, आप बता दें हदीस इस तरह से गलत है, लेकिन मुकदमे पे चले जाए, आपस में एक दूसरे से पर्सनल मत हो। इट्स रिक्वेस्ट। मैं कयूम साहब को भी रोकूंगा, दोनों तरफ इतनी इंटरप्शन हो रही है, मैं रोक ही नहीं सकता किसी को। आप काइंडली सर मुकदमे में चले जाए, मैं उनको भी रोकूंगा अगर वो पर्सनल होंगे। ठीक है, वैसे मुकदमे में चले जाए, ना पर्सनल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह, उस्मान फिल जन्नह व अली फिल जन्नह, उमर कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस तो सही पढ़ो, हदीस नहीं पढ़ना आता। उमर उस्मान क्या होता है? मौलवी साहब, उमर उस्मान क्या होता है? हदीस तो सही पढ़ा करो। हदीस है गलत लेकिन सही पढ़ा करो। और भाई ये कहाँ से लेकर आए? ये मौलवी नहीं है, ये उमर नहीं होता, उस्मान गलत है, पढ़ना नहीं आता। बात करने की तमीज नहीं है। अपनी हदीस पढ़ो, अपनी मौजू हदीस तो कम से कम सही पढ़ा करो। उमरुन किसने बोला है भाई? तुम मुझे दिखाओ कहाँ उमरुन किस अरबी का लफ्ज है, उस्मानुन किस अरबी का लफ्ज है? बात यह है कि जब मेरी बारी हो, टाइम आप तय करिए कितने टाइम में मैंने गुफ्तगू करनी है, कितने टाइम में मेरे फरीक मुखालिफ ने गुफ्तगू करनी है। मेरे टाइम में उन्हें बोलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जब वो गुफ्तगू करेंगे तो मैं उसमें जो है वो बात नहीं करूंगा, इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ये तो नहीं ना कि मैं गुफ्तगू करूं और वो मुझे इंटरप्ट करना शुरू कर दे। हदीस सही पढ़ो ना, टोपी लगा दिया, मौलवी के आधार निकाल रहे हो, और तो एक मारूफ सी मजहूल हदीस है, मौजू हदीस है, उसको भी गलत पढ़ रहे हो। उमरुन उस्मानुन ये किसी अरबी जबान का लफ्ज नहीं है, मुझे पता होना चाहिए। और सब ये भाई ये बेइज्जती है, हमारे लिए बेइज्जती है। ऐसे जाहिल से हम गुफ्तगू करें, इसको पढ़ना नहीं आता। उमरुन उस्मानुन किस जबान का लफ्ज है? उमरुन फिल जन्नह। आप उसके बाद अपनी बारी में जरूर बोल लीजिएगा, लेकिन उनको अपनी बात पूरी कर लेते थे। बात कर लें। ये आदमी ऐसे उलमा का आधार निकाल रहा है, अदाकारी है सब। इसको अलकासा बहुत ही अलिफ बे नहीं आता हदीस पढ़ने का। उमरुन फिल जन्नह, उस्मानुन फिल जन्नह। सुभान अल्लाह। अपने उलमा से पूछे, आप जितने तालिब इल्म मदारिस के देख रहे हैं उन सबको पता है कि इस शख्स को, इसने अपनी गुफ्तगू का बिस्मिल्लाह करते ही इसने पूरे आलम पाकिस्तान के उलमा की बेइज्जती कराई है इसने।
اس के दांत फटे होंगे। पाकिस्तान में कैसे कैसे लोग आलिम बनते हैं भाई, क्या अदाकारी चल रहा है, इसको नहीं पढ़ना आता। देखिए अल्लाह यानी भाई गुफ्तगू करने का आदाब क्या है? मैं गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ। माजरत करो सबके सामने, बोलो कि तुमने हदीस गलत पढ़ी है। मौलवी अब्दुल कय्यूम माजरत करो, बोलो अपनी गलती मान लो, कह दो मैंने गलत पढ़ी है। बात कर लेने देना, फिर आप जरूर बोलिएगा। ये भी गलती भी नहीं मान रहा था, इतना ढीठ आदमी है ये। सबके सामने इसने इतनी बड़ी गलती की है और गलती भी नहीं मान रहा, उल्टा मुझे डांट रहा है। गलती मांगो ना, मान लो ना अपनी। कय्यूम साहब क्योंकि इनको पता है अपनी गलती मान लो, तुमने हदीस गलत पढ़ी है। आपको जो है वो शैतान की यारी कहना चाहिए। ये क्या बात है कि मैं बात शुरू कर रहा हूँ और आप आगे से बदतमीजी कर रहे हैं? ये शैतान हदीस गलत पढ़ी है तुमने। ये किसना का लफ्ज है? उमरुन उस्मानुन फिल जन्नह। ये आपकी बारी आएगी ना भैया, आप उसमें बात कर लीजिएगा, उनका मुकदमा सुन लें और फिर उसके बाद आप उनके ऊपर जरा करें, वो भी अपनी बारी में करेंगे, इंटरप्ट नहीं करेंगे आपको, उनको मौका दे। और ये तो तस्दीक होगी ना, गेस्ट ने आगे भी शुरू किया है और आप वो अपना मान तो ले ना, इतनी वाज़ेह गलती कर रहा है, वो मान ले भाई, बोले गलती हो गई है, वो भी नहीं मान रहा है ये शख्स। अपनी बारी में उनसे ये उमरुन फिल जन्नह, सुभान अल्लाह। किया ही नहीं। लेकिन ये डिबेट इस तरह से फिर आगे नहीं जाएगी, यहीं पे रुको, उनको अपनी बात करने दें, आप अपनी बारी में अपना जो बात करनी है की। अभी तो डिबेट शुरू भी नहीं हुआ ना, तो उस पर जरूर जरा कीजिएगा, ठीक पढ़ रहे हैं तो वो, लेकिन उनको अपनी बात पहले मुकम्मल रखने दें। उनसे पूछ लें ये जो उसने पढ़ी है सही पढ़ी है गलत पढ़ी है, इससे पूछना। उसके बाद कर लेना, उनको उनकी बात तो कंप्लीट कर लेने दें। और कम से कम माजरत तो करें ना, इतनी वाज़ेह गलती। कोई मसलन आके बिस्मिल्लाह को बिस्मुल्लाह कह दे तो आप कह देंगे ना आपने गलत पढ़ी, बिस्मिल्लाह नहीं है, इतना गलत पढ़ा है इसने, ये बहुत कभी गलती की है इसने, और अभी मान भी नहीं रहा, ढीठ होके चश्मे लगा के बैठा है। भाई आप उनको चलें कंटिन्यू करो, चलो कंटिन्यू करो। माइक ना एक दूसरे की आवाज को पकड़ रहे हैं, शायद आप दोनों एक ही कमरे में बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम। आपकी आवाज उनकी माइक से और उनकी आवाज आपकी माइक से दोबारा रिपीट हो रही है। जी बिस्मिल्लाह करें अब्दुल कय्यूम साहब। टाइम लगाइए गुफ्तगू करने का, जितना टाइम मुझे देंगे मैं उसमें मैं गुफ्तगू करूंगा, जितना टाइम मेरे फरीक के मुखालिफ को होगा उतने टाइम में वो गुफ्तगू करेगा। ये नहीं होगा कि हम जो है वो आपस में झगड़ा करते रहें और आप बैठ के एंजॉय करते रहें। पहले टाइम तय कीजिए कि कितने मिनट की मेरी बात होगी, उस बात में इनको बोलने का हक नहीं होगा। जिस वक्त ये बोल रहे होंगे मैं इन पर कोई बात नहीं करूंगा, उसके बाद जब मेरी बारी होगी मैं बात करूंगा। तो ये तो नहीं है ना कि मैं गुफ्तगू शुरू करूं और वो आपस में बातें करने शुरू कर दें, बल्कि बदतमीजी शुरू कर दें, तो दूसरा मुनाजरा नहीं होगा। पहले आपने जो हदीस गलत पढ़ी है उसकी माजरत करें, फिर आपने मुझे जो शैतान बोला है उसकी माजरत करें ना। ये आप आदाब की बात ना करें, आपको अदब आता ही नहीं है। आपने हदीस भी गलत पढ़ी है फिर भी माजरत नहीं कर रहे, और मुझे भी गाली दी है उसकी भी माजरत नहीं कर रहे, ठीक है ना। अभी गुफ्तगू शुरू भी नहीं हुआ, गुफ्तगू जब शुरू होगा, मुनाजरा शुरू होगा तो बिल्कुल टाइमर होगा। अभी वो स्टार्ट, तो मैं तो खामोश हूँ, कह रहा हूँ कि शुरू कर रहे हैं, शुरू नहीं कर रहे ना, मैं तो खामोश हो गया हूँ। वो कर रहे हैं, आपने इंटरप्ट कर दिया, वो भी गैर मुनासिब रवैया था ना। अभी उनको पूरी करने दें, आप उसके बाद जो मर्जी जिरा कीजिएगा, आपको कोई नहीं रोके, लेकिन वो भी गैर मुनासिब रवैया, आपने बाद में उनको। तो एक शख्स जो बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं आता वो क्यों लमा का लिबास पहन चश्मे लगा के आया, ठीक है ना। आपने इसको आलिम की हैसियत से लिखा है, ये आलिम नहीं है, ये शख्स ये आलिम नहीं है। ये जो कह रहा है उमरुन फिल जन्नह, ये आलिम नहीं है, ये मौलवी नहीं है, जाहिल आदमी, इसको कुछ नहीं आता भाई। मुझे अंदाजा पहले लफ्ज से पता चल गया इसको कुछ नहीं आता। बड़ी बात नहीं है, इससे दायरा इस्लाम से आप जो है वो किसी को नहीं निकाल सकते कि अगर मैंने उसको भाई हदीस नहीं पढ़ना आता तो मुनाज़ा करने किस लिए आए आपको? अब ऐसे टोपी लगा के मीडिया पे आ जाते हैं, पढ़ना ही नहीं आता, ये जाहिल आदमी है। मुझे तो बड़ा ताजुब हुआ कि ये मीडिया पे आता है, टीवी पे चलता है, ये तो इसको पढ़ना ही नहीं आता। अल्लाह यानी भाई पूरी दुनिया को पता चल गया। ठीक होती है, देखें वो मेरे लिए बड़े रिस्पेक्टेड है जैसे आप हैं। और भाई ये सब अदाकारी है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक फ्रॉड का डॉक्टर आता है ना, आपको अगर कोई बता दे कि डॉक्टर नहीं है, ये तो आपका एहसान है। चले भाई ये कंटिन्यू करें, मैं इसको अब ये पढ़े भाई जो कहना चाहता है। भाई इससे ग्रेज करें ना, मुनाज़रा शुरू होना, रिस्पेक्टेड गेस्ट है, मेरी वजह से आए हैं,
میں یہی آپ کو بھی کہیں تو میں اسی طرح ٹوکوں گا. بالکل رسپیکٹڈ وے میں جائے. دیکھیں وہ بھی رسپیکٹڈ ہیں اور آپ بھی رسپیکٹڈ ہیں. اگر وہ ایسا کچھ کریں گے ان کو بھی روکا جائے گا. آپ پلیز ان کو اس طرح نہ کہیں جاہل وغیرہ. وہ اپنی جگہ پہ علی بھائی آپ نے گفتگو کے او بھائی جب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ آدمی جو ہے آپ کہہ رہے ہیں ریسپیکٹڈ ہے نا, میرے نزدیک تو نہیں ہے. بار وہ کنٹینیو کر رہے ہیں نا, ہم تو خاموش ہیں. کہہ رہے ہیں کنٹینیو کرو, کیوں کنٹینیو نہیں کر رہا؟ کون سی فقہ کے اوپر چل رہا ہے؟ دیکھیں اب یہ ڈر گیا بھائی, ابھی سے ڈر گیا, پریشان ہے, یہ بھاگنے کے چکر میں. بات کیجیے گا. میں معذرت کے تو ساتھ کیوں کنٹینیو نہیں کر رہا بھائی؟ بھاگنا چاہ رہا ہے, مناظرہ نہیں کرنا چاہ رہا, بھاگ رہا ہے تو بھاگ لے. اگر مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو میں خاموش ہوں. بسم اللہ کریں. آپ دیکھیں اللہ علی صاحب, اور میں خاموش, بسم اللہ. مولوی کا مولوی کا دیکھیں یہ نہیں آپ اس نے مولوی نہیں ہے, کیا کہہ دوں اس کو, اس شخص کو میں کیا بولوں؟ آپ مہمان ہیں. آپ مولوی نہ کہوں اس کو کیا بولوں میں؟ آپ مجھے بتائیں میں اس کو کیا کہوں؟ قیوم صاحب کہہ دوں؟ قیوم صاحب کنٹینیو کرو جی. بس یہ اسی طرح. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس وقت جن دوستوں سے مخاطب ہوں ان کے سامنے اہل السنہ کے نزدیک الحمدللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھر والوں کے جو فضائل ہیں, جو مناقب ہیں, وہ پوری دنیا جانتی ہے. ہم الحمدللہ کتاب و سنت میں جو جس کا مرتبہ اور فضیلت ہے ہم اس کے مطابق اس کا حق اس کو دینے والے ہیں. اسی لیے میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی, اللہ جلال و اکرام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو سب سے پہلے اسلام لانے والے ان میں مہاجرین اور انصار, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. مہاجرین و انصار اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. اس میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فضیلت ہے کہ وہ السابقون الاولون میں شامل ہیں. میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی حدیث پڑھی جس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی. اسی حدیث پاک سے میں نے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ذکر کیا تو ہمارے فریق مخالف کو اس پر پرابلم ہوئی. بہرکیف ہم نے اب سے بات شروع کی ہے. آج کے اس مناظرہ کے اندر میں اہل السنہ کا ایک ذمہ دار فرد ہونے کے ناطے سے اپنے فریق مخالف کے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کی کتب کے اندر, ان کی تفاسیر کے اندر, ان کی احادیث کے اندر جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں ہیں, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کے جو اصلی عقائد ہیں, کیونکہ میرا یہ دعویٰ اور عقیدہ ہے کہ تشیع انہوں نے تقیہ کر کے اہل بیت کے اوپر انحصار کیا ہوا ہے کہ ہم اہل بیت کے محب ہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت کی توہین کرنے والے تشیع ہیں. اہل السنہ والجماع تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جس طرح جنتی سمجھتی ہے, اور ان میں بالخصوص 10 صحابہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنتی قرار دیا, انہی میں سے ایک جنتی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو ہمارے فریق مخالف نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان کو کہیں پر تو بہت گھٹا دیتے ہیں, یہاں تک کہ وہ توہین پر مبنی ہوتی ہے, اور کہیں پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو کرتے ہیں کہ جو ان کی شان کے متقاضی نہیں ہوتی. تو آج کی اس گفتگو میں کیونکہ ہمارا فریق مخالف جو ہے وہ ہمیشہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کے فتوے لگاتا ہے. بھائی صاحب یہ مقدمہ پڑھیں گے یا ابھی سے استدلال ان کا شروع ہو گیا؟
دیکھیں اگر پہلے ہوتا ہے کہ مسلمانوں ایک مقدماتی باتیں کی جاتی ہیں نا، مجھے پتہ نہیں ابھی کتاب کھول کے انہوں نے استدلال کرنا شروع کر دیا. کیا کیا دیکھیے کیا آپ کا 5 آپ مناظرہ منٹ چلانے والے نا علی آصف بھائی، مجھے نہیں معلوم آپ کو کتنا تجربہ ہے. پہلے یہ ہوتا ہے کہ بھائی دونوں طرف کچھ مقدماتی باتیں کرتے ہیں نا، پھر اس کے بعد استدلال علی ہوتا ہے اصل بھائی، موضوع پر. علی بھائی یہ صاحب میری گفتگو کے اندر دوبارہ سے بول رہے ہیں. ان کو ان کے اساتذہ نے یا ان کے ائمہ نے نہیں سکھایا کہ ادب کے ساتھ بات کیسے کی جاتی ہے، فریق مخالف کے ساتھ بات کیسے کی جاتی او ہے. بھائی کوئی کفر نہیں ہوا ہے، میں سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے استدلال کرنا شروع کر دیا ہے، یا اگر صرف مقدمہ پڑھنا ہے نا 2-3 منٹ کے لیے 2-3 منٹ میرے بھی بنتا ہے کہ میں مقدمہ پڑھنا، اس کے بعد ٹائمنگ میں ہمارے درمیان اتفاق ہوگا، اس کے بعد مناظرہ شروع ہوگا نا علامہ صاحب. دیکھیں مقدمہ ابھی وہ پڑھنے ہی لگے تھے شروع کرنے کے بعد، اس کے بعد آپ کی باری. مقدمے کا کتنا ٹائم ہے بھائی؟ مقدمے کا کتنا ٹائم ہے؟ آپ انہوں نے کتنی پڑھی ہے، کتنا ٹائم لگے گا اس میں؟ اتنا ٹائم مجھے بھی دیا جائے نا. 4 منٹ تھے نا ابھی 4 منٹ ہوئے نا، 1 منٹ تھا ان کا اپنا مقدمہ پورا کرنے میں، پھر آپ آ گئے. 1 منٹ مزید چلیں ٹھیک ہے بس میں نے یہی پوچھنا تھا جناب. صحیح ہے، کیونکہ یہ میرے لیے واضح نہیں تھا. بس یہ آپ ان کو بعد میں انٹرپٹ نہیں کریں گے نا، تو آپ کی بات میں بھی انٹرپٹ نہیں کریں گے اس طرح سے، کیونکہ ابھی قواعد کا پتہ ہی نہیں نا، مجھے قواعد کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں نا. ابھی وہ کتاب کھول کے وہ استدلال کرنا شروع کیا انہوں نے نا، اس لیے میں نے پوچھا. انہوں نے ویسے مقدمہ رکھ دیا کہ شیعہ کتب میں حضرت علی کے بارے میں کتنا غلو ہے، انہوں نے اپنا مقدمہ رکھ دیا تھا، وہ دکھانے لگے تھے مقدمہ رکھنے کے بعد اپنی وہ ثبوت. ٹھیک ہے، اب میں ان سے عرض کر لیتا ہوں، آپ ان کو بات کرنے دینا، انٹرپٹ کریں گے تو پھر بیچ میں ڈیبیٹ ہی رک جائے گی. کہوں بھائی آپ اپنا ابھی تو ڈیبیٹ سے پہلے میرے بھائی، ڈیبیٹ سے پہلے دونوں طرف کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیبیٹ کے قواعد کیا ہے نا، اس کا فریم ورک کیا ہے. ابھی تو وہ تو آپ نے طے ہی نہیں کیا، آپ نے کہہ دیا کہ آپ بات کرنا شروع کر دینا. آپ کو تو پہلے کرنا چاہیے تھا کہ آپ فریقین 5 منٹ کے لیے اگر آپ کہہ دیتے نا، یہ تو آپ نے بولا نہیں ہے نا کہ فریقین 5 منٹ کی گفتگو کریں. اس سے پہلے جب حسن صاحب سے ہماری بات چیت ہوئی تو اس سے پہلے ہمارے مناظرے کے اصول طے ہو گئے تھے. علی بھائی آپ بتائیں گے. موضوع طے ہوا تھا، باقی مجھے یاد نہیں ہے کہ کچھ اور بھی طے ہوا تھا، مجھے یاد نہیں پڑتا. اصول طے ہوا تھا. اچھا چلیں میں ابھی آسان کر دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد نہ کنفیوژن نہ ہو. ہم مقدمے کا ابھی پہلا حصہ رہے گا مقدمے کا دونوں کا، وہ رہیں گے 5 منٹ. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جائے گی اس کی جرا کہ وہ اپنے مقدمے کے حوالے سے آپ ان پہ جرا کر لے اور وہ آپ پہ کر لے، اور تیسرے اس میں آ جائے گی کراس کویشچننگ اور چوتھا کنکلوژن. یہ اپنا 1 منٹ پورا کریں. ابھی میں نے کچھ عرض کرنا ہے بھائی کہ دیکھیں مناظرہ سے پہلے دیکھیں ان سے ہمارا یہ سوال ہے بھائی، یہ بڑے اہم ہے کہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ 3-4 دن کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کے کتب میں جو باتیں ہیں ان پر ہم سے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ایک ہی مناظرے میں دونوں باتیں ہوں، انہوں نے کہا تھا نہیں یہ دونوں مناظرے میں نہیں ہو سکتا، ہم ایک ہی موضوع پہ مناظرہ کریں گے. تو میں نے مان لیا چلیں ٹھیک ہے. یہ جو حسن صاحب ہیں یہ ہمارے ساتھ مناظرے میں سوال آپ سے یہ ہے شیخ صاحب، سوال آپ عبد القیوم صاحب، سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ پکے اپنے قول پہ قائم ہیں کہ 4 تاریخ کے مناظرے میں آپ غیبت اختیار. علی بھائی مجھے سوال کرنے دو کہ 4 تاریخ کو آپ بھاگیں گے نہیں، آپ حاضر ہوں گے؟ میں اس وقت بھی حاضر ہوں، 4 تاریخ کو بھی حاضر ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہمارا آپ سے طے ہوا تھا علامہ صاحب، یہ بات بڑا اہم ہے، جیسے میں نے خود عہد کیا تھا اور ملتزم ہوا تھا کہ میں اردو کتابوں سے آپ پہ دلیل نہیں لاؤں گا، ذاکرین کے کتابوں سے دلیل نہیں لاؤں گا، ترجمہ کی کتابوں سے نہیں لاؤں گا، اور میں آپ کے احادیث لاؤں گا، آپ کے مصادر دکھاؤں گا. اسی طرح آپ سے بھی میں نے شرط لگائی تھی کہ آپ کوئی اردو کتاب نہیں لائیں گے، آپ نص عربی کے وہ تو ہمیں ثابت ہوگا کہ وہ عربی پڑھنا بھی نہیں آتا آپ کو، نص عربی پڑھیں گے اور پورا ریفرنس دیں گے اور دکھائیں گے بھی اس کیمرے کے سامنے. یہ آپ اس عہد پہ یاد ہے آپ کو، قائم ہیں اس پر؟ کیا آپ نے اردو کتابیں لے کے آئے نا، ذاکرین کی کتابیں، وہ اس کے پابند نہیں ہیں. حسن صاحب صبر کر لیں، ہمارا مناظرہ پہلے سے طے شدہ ہے. آج کا موضوع جو ہے وہ سیدنا جو سوال ہوا ہے نا بھائی صاحب، سوال کا جواب دے دیں. جو شرط آپ سے رکھی تھی وہ شرط آپ کو یاد ہے، قبول ہے؟ یہ وہی شرط ہے، قبول ہے، مجھے پسند ہے، میں اس پر تیار ہوں. چلے اب جی سر، آپ اپنا مقدمہ طے کریں، اس کے بعد میری بات، یہ مقدمہ اپنا ختم کریں. بالکل ٹھیک ہے، اپنا آپ یہ مقدمہ ختم کریں گے پھر آپ کی باری ہے. جی ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے حسن صاحب سے یہ بات سنا ہے کہ ہمارے 2 مناظرے طے ہوئے ہیں. آج کا موضوع جو ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشیع کی کتب میں
کہ ان کے متعلق تشیع کے کیا عقائد نظریات ہیں، کس طرح وہ غلط کرتے ہیں، کس طرح وہ ان کی توہین کرتے ہیں، یہ موضوع ہوگا۔ اور 4 تاریخ کو انشاءاللہ ان کے ساتھ ان کی طرف سے دعویٰ ہے کہ اہل السنہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ تو ہم انشاءاللہ 4 تاریخ کو 4 فروری کو بھی حاضر ہوں گے اللہ کی توفیق کے ساتھ، اور تشیع کا اس میں بھی چہرہ جو ہے وہ ہم بالکل دنیا کے سامنے واضح کریں گے کہ یہ کس طرح سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ اعتراضات کرتے ہیں، کیونکہ ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہی کوئی نہیں بنتا۔ آج کی گفتگو کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ کی مصادر میں، شیعہ کی معتبر کتب میں، شیعہ کی تفاسیر میں، ان کے اندر سے انشاءاللہ میں اوریجنل بکس لے کے آیا ہوں۔ ان کتابوں کے ساتھ جو ہے وہ حسن صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا کہ آپ سیدنا علی مقدمہ پورا کر ان سے میرے ایک دو سوال ہے موضوع مناظرہ پر، میرے ان سے ایک دو سوال ہے موضوع مناظرہ پر، انہوں نے اپنا مقدمہ ختم کیا، میرا موضوع مناظرہ پر ایک دو سوال ان سے۔ نہیں بالکل سوال نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا پہلے سے طے ہو چکا ہے مناظرے کا موضوع۔ میں نے موضوع کے تنقیح کے لیے آپ سے سوال کرنا ہے، میں نے موضوع کی تنقیح کے لیے آپ سے سوال کرنا ہے، جی کریں، اجازت دیں گے سوال کرنے کا؟ انہوں نے ڈر گیا بھائی، اور بھائی کہہ دو ڈر گیا ہوں، جو سوال نہ کرو، اگر اجازت دیتے ہیں تو سوال کرتے ہیں، اجازت نہیں دیتے سوال نہیں کرتے بھائی۔ حسن صاحب میں بارواں نہیں ہوں کہ میں ڈر جاؤں گا، بارواں ہے جو ڈر کے بیٹھا ہے، مجھے نہ وہ جو بھاگ گئے تھے نا، وہ آپ کے پہلے دوسرے تیسرے تک جو جنگوں سے بھاگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، وہ دنیا کو پتہ ہے، وہ دنیا کو پتہ کہ کون بھاگ جاتا تھا، ہاں، اور اس کا نسب بھی پتہ ہے، پہلے دوسرے تیسرے کا نسب بھی سب کو پتہ ہے۔ میرا منہ نہ کھولو، میرا منہ نہ کھولو اپنے پہلے نمبر دوسرے تیسرے نمبر پر، میں اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کی مامو جان معاویہ کی ماں مکے میں کیا کراتی تھی، آپ کی مامو جان، آپ کی نانی جان معاویہ کی ماں مکے میں کیا کراتی تھی، اس کا سب میں آپ کو دکھاؤں گا، میرا منہ نہ کھولو۔ گستاخی کرو گے تو ان کا نسب میں کھول کے دکھاؤں گا دنیا والوں کو، دنیا والے دیکھیں گے کہ تمہارے نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 کا نسب کیا ہے، ان کی امی جان کیا کراتی تھی، وہ دنیا والوں کو بتائیں گے ہم، ٹھیک ہے نا؟ جو تم سے میں نے سوال کیا کہ میں نے موضوع مناظرہ پہ تم سے سوال کرنا ہے، تو یا کہہ دو سوال کرو یا نہ کرو، یہ کہہ دو۔ گستاخی کرو گے نا، گستاخی کرو گے تو میں ان کی امیاں کھول کے دکھاؤں گا کہ وہ کون تھی، سمجھ میں آ رہی نا؟ اور معاویہ کا اور اس سے پہلے والوں کا نکال کے کھول دیں گے، یاد رکھنا یہ۔ میں نے اپنا مقدمہ رکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے تشیع جو ہیں، شیعہ جو ہیں، یہ شدید ترین، چلے میں یہ ڈر گیا، یہ آدمی ڈر گیا، میں سے سوال نہیں کرتا بھائی، یہ آدمی ڈر گیا، میرے مقدمہ بنانے کا وقت ہے بھائی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ دیکھیں پرسنل نہ ہو، دونوں ہی پرسنل نہ ہو، ڈیبیٹ علمی انداز سے نکل جائے گی، اس طرح سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہیں پہ ہی ختم ہو جائے گی۔ گالی یہ مجھے دے رہا بھائی، گالی اس نے مجھے، اس کو میں نے گالی دیا، آپ نے اس کو بولا، علی آصف بھائی آپ نے اس کو بولا کہ مجھے شیطان نہ کہو، آپ نے کہا اس سے کہا کہ مجھ سے معذرت کرے، میں نے ان کو مولوی کہا ہے، آپ نے کہتے ہیں ان کو مولوی نہ کہو، حالانکہ مولوی کہنا یہ پاکستان میں ان جیسوں کو مولوی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مولوی بولو نا، تم نے حدیث غلط پڑھی ہے، تم نے معذرت بھی نہیں کی سب لوگوں سے۔ بتا دیں حدیث یہ اس طرح سے غلط ہے، اب آپ کی باری، آپ بتا دیں حدیث اس طرح سے غلط ہے، لیکن مقدمے پہ چلے جائیں، آپس میں ایک دوسرے سے پرسنل مت ہوں، اٹس ا ریکویسٹ۔ میں کیوں صاحب کو بھی روکوں گا، دونوں طرف اتنی انٹرپشن ہو رہی ہے، میں روک ہی نہیں سکتا کسی کو، آپ کائنڈلی صرف مقدمے میں چلے جائیں، میں ان کو بھی روکوں گا اگر وہ پرسنل ہوں گے، ٹھیک ہے ویسے مقدمے میں چلے جائیں، نہ پرسنل ہوں۔ مقدمے میں چلا جاؤں، صحیح اجازت ہے؟ مجھے 1 منٹ دیں گے، میں آپ دونوں کی تصویر صحیح کر دوں اس میں، کیونکہ آپ دونوں کی تصویر جو ہے کچھ صحیح نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ لوگ موو ہو گئے، کوئی بات نہیں، میں ٹھیک کر لیتا ہوں، مجھے وقت شروع ہونے سے پہلے میں آپ دونوں کا صحیح کر دوں یہاں پہ۔ 1 منٹ، میرا ٹائم شروع ہے بھائی، میرے پاس کتنے 5 منٹ ہے، میں ذرا کیمرہ سیٹ کر دوں، کیمرہ اپنا سیٹ کریں بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، آج کے موضوع کا مناظرے کا موضوع یہ ہے کہ مولوی قیوم صاحب یہ دکھائیں گے کہ شیعہ کتب میں امیر المؤمنین سید المسلمین سلام اللہ علیہ کے متعلق وہاں پہ گستاخیاں ہیں،
پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ لوگ کہ یہ شخص کتنا جھوٹ کہہ رہا ہے. دنیا سب کو معلوم ہے کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہر گناہ، ہر خطا اور ہر غلطی اور ہر نسیان سے وہ معصوم ہے. اور پورے عالم اسلام میں کوئی فرقہ اس بات کا قائل نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم ہے سوائے شیعہ کے، جو ائمہ طاہرین علیہم السلام کو معصوم جانتے ہیں. یہ شیعوں کا بنیادی عقیدہ ہے، سب شیعوں کو پتہ ہے، سب دنیا والوں کو یہ پتہ ہے. اور سب دنیا والوں کو پتہ ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کو شیعہ انبیاء سے بھی افضل مانتے ہیں، ملائکہ سے بھی افضل مانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سب انبیاء پہ افضل ہیں. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، اور شیعوں کے پاس اس بات پر متواتر احادیث موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ان کا اپنا یہ عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کفر کے غلاظت میں نستجیر باللہ مبتلا تھے. اور بہت ساری چیزیں ان کے متعلق کہ وہ کیا ان کے متعلق ان کی کتابوں میں کیا جہالتیں، کیا خطائیں اور کون سی غیر اخلاقی باتیں جن کی وجہ سے یہ ایتھیسٹ لوگوں سے کبھی مناظرہ نہیں کر سکتے، ان کی کتب میں موجود ہے، اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. اب انہوں نے ذکر کیا اپنے مقدمے میں نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 کا. تو کیونکہ انہوں نے خود اگرچہ موضوع مناظرہ ہمارا کیا تھا، موضوع مناظرہ ہمارا یہ تھا میرے محترم ناظرین، امیر المؤمنین علیہ السلام شیعہ کتب میں کیا ان کی گستاخی ہے یا نہیں. موضوع مناظرہ تو یہ تھا. لیکن انہوں نے کیا شروع کیا کہ ابو بکر فی الجنہ، فلان فی الجنہ. تو میں ان کو دکھا دیتا ہوں ان کی اپنی کتب میں. یہ سنن ترمذی ہے، یہاں پہ ملاحظہ کرو محترم ناظرین کہ یہاں پر حدیث شریف ہے سنن ترمذی میں، وعلی ولی کل مؤمن من بعدی، اور ہے حدیث حسن ہے. سنن کتاب سنہ لابی بکر بن عاصم میں ہے کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انک لست نبیا وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. امیر المؤمنین علیہ السلام ہر ولی ہے، ہر مؤمن کے ولی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں ان کے بعد. اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، ان کے اپنے کتب میں یہ ملاحظہ کریں، ان کا اپنا اجماع ہے، یہ صحیح مسلم ہے. یہاں پر باب استخلاف و ترکی میں کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ينص على خلیفۃ وهو اجماع اہل السنت وغیرہم. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے خلافت پہ نص نہیں کیا، اور یہ اہل سنت کا اجماع ہے. تو یہ تو بالکل بات غلط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی خلافت پہ نص نہیں کیا. امیر المومنین علیہ السلام کے خلافت پہ نص میں نے دکھا دیا. البتہ ان کے اپنے خلفاء پہ کوئی نص نہیں ہے، جیسے ان کے عمر صاحب نے خود کہا تھا کہ ابو بکر کیا اس کا بیعت فلتا ہے. جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، تو یہ حدیث دیکھو، یہ بخاری ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے ثم انه يجاء برجال من امتی فيؤخذ بهم ذات الشمال فاقول یا رب اصحابی. میرے کو امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے اور ان کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، تو میں کہوں گا کہ اے رب یہ تو میرے صحابہ ہیں. فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک. کہا جائے گا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا باتیں داخل کی ہیں، بدعتیں داخل کی ہیں. فیقال ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم. کہا جائے گا کہ یہ تو آپ کے وفات کے ساتھ ہی فوراً مرتد ہو گئے تھے. شیخ صاحب، صحابہ مرتد ہو گئے، بخاری میں موجود ہے. جو کہہ رہے تھے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 جنت میں. میری طرف دیکھو مولوی عبد القیوم صاحب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ جہنم لے کے جائے جائیں گے اس لیے کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے. وجہ کفر کیا ہے؟ ارتداد ہے، دین میں بدعت داخل کی ہے. وجہ ارتداد بدعت داخل کرنا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ ہی یہ مرتد ہو گئے. تو میرے شیخ صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سی دین میں بدعت داخل ہوئی ہے؟ اس کا جواب اپنے باری میں ذرا دینا. آپ نہیں دے سکیں گے، اور پاکستان کے سارے علماء میٹنگ رکھیں بھی جب نہیں دے سکیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ صحابہ مرتد ہو گئے کیونکہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کی. سب کو پتہ ہے سب سے بڑی بدعت کیا ہے، کہ ابھی میں نے اپنے کتاب سے نووی صاحب کا نص دکھایا کہ ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، ان کا اجماع ہے. جس کی خلافت پہ نص ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام. ان کو ہٹا کر یہ خلیفہ بیتینوں بنے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میرے وفات کے ساتھ ہی یہ لوگ مرتد ہو جائیں گے. اور وجہ ارتداد کیا ہے؟ دین میں بدعت داخل کرنا. سب کو پتہ ہے کہ صحابہ کوئی مشرک نہیں بنے، صحابہ کوئی بت پرست یہود کرسچن نہیں بنے. صحابہ کیسے مرتد ہوئے؟ دین میں بدعت داخل کیے. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3.